FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेंगे। और वक्त आपको पता है कि बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और कितनी तेज़ी से गुजर रहा है कि बस अब धीरे धीरे हम पहुँचने वाले हैं इस माह मुबारक के करीब करीब इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ज़िंदगी दे। तो इंशाल्लाह बस 2-3 दिन के बाद हम कह रहे होंगे कि आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला बस सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज का प्रोग्राम मुलाकात, आपको पता है कि हफ्ते को आप 3 बजे से 4 बजे के दरमियान में देखते हैं मेरे साथ प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ अपने मुल्क की जानिब यानी शख्सियात से, ऐसी शख्सियात से कि जो अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपनी जस्तुजू से, अपनी लगन से आज इस मुकाम पर पहुँचे कि लोग उनको जानते हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि जी वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उन्होंने क्या किया। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें करने के लिए हम उन्हें दावत देते हैं ताकि वो आपसे मुलाकात कर सकें, आप उनसे मुलाकात कर सकें। तो आज की मुलाकात जो है वो तमाम मुलाकातों थोड़ी सी हट के, क्योंकि हमने सोचा कि हम एक्टर को भी बुलाते हैं, लाजमी वो सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं। डायरेक्टर को बुलाते हैं, उनके इशारों पर एक्टर नाच रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते, क्योंकि वो इशारा करते हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, मीडिया हाउसेस के लोग हैं, वो आते हैं, वो लाजमी वो काम करवा रहे होते हैं, तमाम लोग हैं। मगर वो तमाम चीज़ें कि जब जो आप ड्रामा देखते हैं, वो जो कहानी देखते हैं, वो कहानी, वो लफ्ज़ कहाँ से आए, वो लफ्ज़ किसने तख्लीक किए, कौन बैठ के उसको लिख रहा है, कौन, वो तमाम चीज़ें पूरी जो एक कहानी का जो मूड है वो कौन बना रहा है, वो सारा इन्वायरमेंट कौन लिख के देता है कि जी क्या होना चाहिए, क्या मूड है, क्यों रात का सीन है तो रात में ये, घर का सीन है तो घर में बंदा सो रहा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये होनी, ये तमाम चीज़ें राइटर लिख कर देता है और राइटर पूरा स्क्रिप्ट बना कर देता है, पूरी डायलॉग तमाम चीज़ें कंप्लीट करके देता है ताकि आगे डायरेक्टर उनके हिसाब से फिर अपनी वो चीज़ों को लेकर चलता है और एक्टर डायरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो ये 1 बाय 1 चीज़ें सारी चल रही होती, मगर मेन जो है वो राइटर होता है कि जो लफ्ज़ों को तख्लीक करता है। तो आज हमने सोचा कि अपने इस प्रोग्राम में अब हम कुछ अपने राइटर्स को भी बुलाना शुरू करेंगे ताकि थोड़ा सा पता चले कि आखिर ये तमाम चीज़ें, स्टोरी, कहानी आती कहाँ से, कैसे बनती है। तो आज हमने बुलाया बहुत ही माशाल्लाह से तकरीबन 20-22 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है और कहते जवानी में शुरू करते हैं तो बुढ़ापे में कदम रख रहे हैं, अभी हुए नहीं, कहते कि उम्र का वो हिस्सा जिस हिस्से में अब है इसमें लोग जवान होते हैं। हमारे हॉलीवुड में तो वैसे 60 साल के बाद हीरो आता है बंदा, तो ये अब वहाँ से लड़कपन से कहते हैं नौजवानी में आ गए। हमारे साथ मौजूद जनाब इरफान मुगल साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इरफान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। आपको खुशामदीद कहते हैं FM100 पाकिस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का पहला रेडियो और इस पर हमने सोचा कि अब आपसे मुलाकात कर ली जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और एजाज़ है मेरे लिए क्योंकि आप पायनियर्स में से हैं। मोहब्बत आपकी FM100 के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल एक्चुअली मैंने कुछ अर्सा पहले शोबिस को छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस आया हूँ 2007 लास्ट ईयर अक्टूबर में। अच्छा, तो अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2-3 सीरियल लाइन अप है, एक अभी इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में शुरू हो रहा है। अच्छा, वो रमज़ान के वजह से जो होता है। हाँ, रमज़ान सीरियल है। हाँ, रमज़ान सीरियल जो पूरे 30 दिन का, फर्स्ट रमज़ान से इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सिलसिला शुरू हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोड़ क्यों दिया था? कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे मुझे। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और यकीनन जो ज़िंदगी का हिस्सा, ज़िंदगी में दुख सुख तो चलते रहते हैं, साथ साथ होते हैं। अच्छा इरफान, ये बताएं कि राइटर बनने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ड्रामे लिखने के लिए कि क्या क्या कैसे होना चाहिए, क्यों अपने अंदर से लिख सकता? अपने अंदर से वो टैलेंट एक्सप्लोर करना पड़ता है जो अल्लाह ने रखा हुआ, बस यही है। वरना मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इवन मेरे एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा, टॉप 5 नावलिस्ट में से हैं पाकिस्तान के। टॉप 5 नावलिस्ट हैं, मतलब उनके ज़बरदस्त। उसके बाद पिछले 6-7 बल्कि 10 साल से वो मेरे साथ दोस्ती है उनकी, और वो चाहते हैं कि वो किसी तरह ड्रामा लिख लें। गाइडेंस पूछते हैं, मतलब मैं किस काबिल के, वो इतने बड़े नावलिस्ट हैं, मैं किस काबिल, लेकिन वो गाइडेंस के बावजूद उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, वो नहीं कर सके। क्योंकि नावल का लिखना गलत चीज़ है ना,
اور ڈرامے کا لکھنا ایک الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. کیونکہ یہاں پر تو ڈائلاگس ہیں نا، جی مطلب یہاں تو ایک ایک لفظ کو الگ سے پورے ماحول کے ساتھ لے کر آنا ہے، مطلب احساسات کے ساتھ اس میں شامل کرنے سارے. اس میں جو ویژولائزیشن ہے نا وہ اور ہے ناولسٹ کی ناول سے کہانی چل رہی ہے نا، وہ مسلسل چل رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت سے ناولسٹ ایسے ہیں، عمیر احمد کو دیکھیں آپ، انہوں نے جب ڈرامہ لکھا تو ٹاپ پر تھیں جب وہ لکھ رہی تھیں. اب وہ نہیں لکھ رہی تو اپنی مرضی سے نہیں لکھ رہی، ورنہ اب بھی لکھ رہی ہوتی ٹاپ پر ہوتی. ہاں نہیں بالکل، وہ تو حقیقت ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کس کی ویژولائزیشن کیسی ہے، اس حساب سے وہ ضروری ہے. مطلب ڈرامہ رائٹنگ تو یہ ویژولائزیشن ہے کہ آپ نے اپنا سین جو ہے، ایون جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوکیشن جس پر شوٹ ہونا ہے وہ ہمارے اپنی ذاتی امیجنیشن ہوتی ہے. وہ بعد میں کون سی لوکیشن پروڈکشن ہائر کرتی ہے وہ ان کا ہے، لیکن ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے وہاں پر کریکٹرائزیشن کر کے ان کریکٹرس کی سائیکی کریٹ کر کے ان کے درمیان کنورزیشن کروانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کریکٹرائزیشن ہی سب کچھ ہے اس میں. جس نے اچھی بنا لی نا وہ ڈرامہ اچھا ہے. کیونکہ میں نے اس لیے بتایا نا کہ شروع میں انٹرو میں اسی لیے تاکہ یہ ساری چیزیں تو جو رائٹر پوری چیزیں تیار کر کے دیتا ہے کہ جی یہ کس جگہ شوٹ ہونا ہے اور یہاں پر کیا کیا چیزیں ہونی ہیں، اور یہ دن کا سین ہے کہ رات کا سین ہے، اور رات کو ہوگا تو یہ کیا کیا ہوگا، کیا کی لائٹنگ کیا ہوگا. وہ آج بتا رہے تھے نا کہ وہ ڈائریکٹر گائیڈ کرتا ہے ایکٹر کو کیا کیا کرنا ہے، رائٹر ڈائریکٹر کو بھی گائیڈ کرتا ہے. نہیں بھائی بیسک تو رائٹر ہے نا، مطلب رائٹر نے گائیڈ کیا تو ڈائریکٹر آگے اس کو وہ چیزیں لکھی اس کے دیکھ کے نا ہاں یار یہ تھوڑا سا یار تمہیں آنسو آنے آنکھ میں، کیونکہ یہاں لکھا ہے ڈائریکٹر نے لکھا ہے کہ بندے کی آنکھ میں آنسو، بہت ٹریجڈی ہو گئی اور وہ آنکھ میں آنسو آنے، تو وہ کہ آگ یار کہیں سے لاؤ گے کچھ کرو آنسو. اب وہ تو فالو کر رہا ہے رائٹر کو. کل ہی میں اپنے ایک شوٹ پہ تھا، وہاں پر ڈائریکٹر میرے سامنے گائیڈ کر رہے تھے آرٹسٹ کو. مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ جب وہ ایک ایک مائنر پوائنٹس ان کو بتا رہے تھے تو میں ان کو یہ کر رہا تھا کہ یار آپ پکڑ رہے ہیں اسکرپٹ کو، پوری پکڑ کے ساتھ آپ لے کر چل رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور آرٹسٹ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ، جو ہمارا سیریل شوٹ ہو رہا ہے بہت اچھے آرٹسٹ اور بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کون ڈائریکٹر جو بھی آ رہا ہے کون کر رہے ہیں وہ جو بھی ظہیر صاحب ہیں. اچھا تو انشاءاللہ من ٹی وی سے. اچھا من ٹی وی سے وہ رمضان سیریل ہونے رہا ہے توکل. ہاں اور انشاءاللہ وہ ایک بہت میسیجیو چیز ہے. اچھا میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ آپ پلیز ضرور اس کو دیکھیں. اس کے فرسٹ ایپیسوڈ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی. اچھا نام تو بڑا اچھا توکل جو ہے، توکل نام تو بڑا اچھا ہے. ایک خاتون مطلب ایک فیملی ہے پوری جس کو صبر اور توکل کا شاید وہ اندازہ نہیں تھا کہ لائف میں صبر اور توکل کی کیا ویلیو ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اسٹرگل میں ڈالتا ہے نا، جب آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ صبر ہی ہے. بے شک اس میں سب سے بڑی بات ہے. لوگ برداشت کرتے رہ جاتے ہیں، برداشت نہیں. اللہ نے کب کہا ہے برداشت کرو، کہتے صبر کرو. برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے. ہاں بالکل صحیح بات. برداشت یہ ہے کہ آپ کو کوئی کاٹ رہا ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، غصہ آپ کو آ رہا ہے، وہ چھوڑ رہے ہیں. صبر یہ ہے کہ بس چھوڑ دیں، کے ساتھ بالکل چھوڑ، اللہ پہ چھوڑ دیا سب، اللہ پہ چھوڑ دیا. وہ کہہ رہا ہے بالکل آپ نارمل ہو گئے نا. وہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اچھی طرح چھوڑو، یا چھوڑنا تو اچھی طرح چھوڑو، میں دیکھ لوں گا. تو یہی میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے توکل میں. اور انشاءاللہ آرٹسٹ جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی بات ہوئی، ان کو بہت اسکرپٹ سے بڑی کافی خوش تھے. وہ ڈائریکٹر خوش تھے، ہماری پروڈکشن، ہماری ٹیم، ہمارے جو کنٹینٹ ہیڈ ہیں فرحات قائم خانی، انہوں نے بہت زبردست اس چیز کو پروجیکٹ کو لے کر چلے ہیں. گڈ ماشاء اللہ. اچھا یہ کہانی کا کیسے آتی ہے؟ کہانی کہاں سے؟ کوئی آپ کو وہ ون لائن میڈیا ہاؤسز دیتے ہیں جو پروڈیوسر، یا آپ خود اپنی پاس سے ان کو کہانی دیتے ہیں کہ یہ کہانی میرے ذہن میں یا یہ ہے؟ یہ مطلب کیونکہ کہانی بھی تو مین چیز ہے نا. ایک آپ معاشرتی چیزوں کو جب اجاگر کریں گے تو کیسے کریں؟ وہ بتاتے ہیں یار یہ چل رہا ہے، جو چلتا آ رہا ہے اسی کو بناؤ، یا اسی طرح کا بنا دو یار. دیکھیے ایک چیز تو ہے، بھیڑ چال تو ہے، لکیر کے فقیر تو ہیں، لکیر کی فقیری تو چل رہی ہے. اچھا ہمیں وہ کریٹو جو انسٹنکٹ ہے کسی بھی رائٹر کی، وہ ہر رائٹر کی الگ ہوگی. بالکل وہ الگ ہوگی، لیکن سب رائٹرز کو ایک ہی طرح کا کانٹینٹ نکالنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے. وہ کرنا پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈفرینٹ کام لے کر آئے مارکیٹ میں
تو ویورز بھی ڈفرینٹ چیز کو دیکھ کر اس میں سے چوز کر کے پھر اس کو ٹرینڈ میں لے کے آئیں گے. لیکن جب ایک چیز جیسے ایک ریسنٹلی ایک ڈرامہ تھا بیبی باجی. ہاں بیبی باجی, آپ یقین کریں وہ میں نے بہت عرصے کے بعد وہ ایک بہت اچھا ڈرامہ دیکھا. منصور کا لکھا ہوا ہے, منصور کا. بہت عرصے کے بعد مجھے کوئی ڈرامہ کلک کیا. بھرپور فیملی تھی اس میں, بھرپور فیملی, مطلب یہ وہی پی ٹی وی کے دور والی کہانی تھی. ہاں منصور نے اتنا اچھا اسکرین پلے اس کا لکھا, زبردست. وہ جب آن ایئر تھا, آپ کی سوچ ہوگی مجھے 20 جگہ سے فون آیا یار بیبی باجی جو ہے نا اس ٹائپ کے لکھنا ہے. میں نے کہا بھائی وہ اب مجھے 20 فون آ رہے ہیں تو 500 رائٹر ہیں پاکستان میں, سب کو 20 فون کم از کم گئے ہوں گے, سب لکھ رہے ہوں گے تو میں نہیں لکھوں گا. صحیح بات ہے, سب یہی لکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اس میں ماشاء بڑا ہٹ گیا, وہ بہت ہٹ گیا. اچھا میں نے کچھ زیادہ نہیں کچھ ایپیسوڈ اس کے دیکھے تھے, مگر مجھے اچھا لگا وہ اس لیے کہ بالکل وہی کہانی, وہی بالکل فیملی کا وہی ماحول, وہی بالکل سسٹم اس میں دکھایا, وہ سب چیزیں وہی ایک دوسرے کے. مجھے ایسے لگ رہا تھا بیبی باجی کو دیکھ کر کہ جیسے اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے, ہر آرٹسٹ اس اپنے کیریکٹر میں کتنا فٹ نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل. اچھا اس میں واقعی یہ حقیقت ہے, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایکٹنگ کر ہی نہیں رہی ہے, مطلب کوئی میں یہ دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی ایکٹر تھا ہی نہیں کوئی. میڈم سمینا کی جو اپیرنس تھی نا اس میں, اس کی تو اپنی ہی بات تھی. سمینا احمد کی تو کیا بات ہے, سمینا احمد تو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا, وہ تو بھائی ہماری سیریل ماشاءاللہ, ان کو اگر فالو کر لیں تو بندہ ویسے ہی آدھا ایکٹر تو ویسے ہی بن جائے. سر ان کے پاس بیٹھے ہو نا, ہاں تب وہی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے ان کے پاس. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, یہ حقیقت ہے. چلیے ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں. اور جی جناب بالکل آپ کو بتایا کہ سلسلہ بالکل اسی طرح آج عرفان سے بہت ساری باتیں ہونی ہیں, بہت سارے ان کے پلیز ہیں, مختلف چینلز پہ ان کے ڈرامے چل رہے ہیں, چلے بھی ہیں, آنے والے بھی ہیں. ابھی رمضان کی ٹرانسمیشن سے بتایا انہوں نے, اور اس طرح بہت ساری باتیں, اور یہ کیسے رائٹر بنے, کیوں بنے, کی وجوہات کیا تھی, کیا اسٹرگل تھی. آج ماشاءاللہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, لوگ ان کو کال کرتے, کیوں کرتے, کوئی وجہ ہوگی نا جبھی تو, ورنہ ہر آدمی کہتا ہے کہ لکھنے بیٹھ جائے تو ہر آدمی لکھنے والا رائٹر بن جائے, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست, بہت اچھے رائٹر جناب عرفان مغل صاحب. یقیناً مغلیہ خاندان کا ایک چشم چراغ ہے, مغلیہ خاندان کا ماشاء اللہ. اور بھائی مغل ہے تو پھر مغل تو مغلیہ خاندان سے چلے آ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عرفان یہ بتائیں کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا, یہ ابتدا آپ کی کب ہوئی تھی, کب آپ نے یہ آپ کو شوق لکھا کہ میں پڑھا کہ ڈرامے لکھنا شروع کر دیں یار, کیوں, وجہ کیا تھی, کیوں ایسا پڑھا, کیوں ایسا؟ گریجویشن کے بعد جب اسٹرگل میں تھے جابس کے لیے, ان دنوں لنڈا بازار چلتا تھا. ہاں پی ٹی وی پہ, ہاں بڑا مشہور تھا وہ لنڈا بازار. تو وہ جو ڈائلاگس کا نیا ٹرینڈ چلایا تھا نا خالد صاحب نے, اس کو لے کے بڑا ایک پیشن سا کریٹ ہوتا تھا مائنڈ کے اندر کہ یار پہلی دفعہ ایسا فیل ہوتا تھا کہ یار ڈائلاگس بھی یہ بندے کو اتنا متاثر کر سکتے ہیں. مطلب وہ ان کا اسکرین پلے تو خیر جیسا بھی ہے, لیکن ان کے جو ڈائلاگس ہیں وہ بقول خلیل صاحب کہ ایشیا میں ایسا ڈائلاگ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور صحیح کہتے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیارے افضل, میں ریسنٹلی خلیل صاحب سے ملا, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جب پیارے افضل میں دیکھ رہا ہوتا تھا تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ مجھے اکیلے بیٹھ کے دیکھنا پڑتا, لیکن میں اپنے یہاں پر زور زور سے ہاتھ مارتا تھا کہ میں کیوں نہیں لکھ سکتا ایسا ڈائلاگ. لنڈا بازار نے اتنا متاثر کیا. پھر میرے ایک فرینڈ تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو پورا ایپیسوڈ ہم ڈسکس کرتے تھے. تو اس وقت ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ٹرائی کیا جائے. لکھ رہا تھا 4-6 مہینے میں گھر پہ بیٹھ کے لکھتا رہا. پھر ایسے ایک دن میرے بھائی نے آ کے مجھے ایک پروڈکشن کمپنی کا کارڈ دیا, میں نے جائے ذرا ٹرائی تو کریں. بس وہاں گیا ہوں, تھوڑی سی اسٹرگل ہوئی ہے, وہاں پر ایک جاب مل گئی. بہت نائس انسان, نام بھی ان کا نفیس ہے, محمد نفیس صاحب, ہمارے اب تو فیلڈ چھوڑ چکے ہیں. TVT پروڈکشن ہاؤس, بہت بڑے بڑے سیریل انہوں نے دیے, سسی, بیٹی. تو ان کے ساتھ ان کی گائیڈنس میں بہت سیکھا. 2 سال تک ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد سلیم شیخ صاحب کی پروڈکشن گئے, جاوید شیخ صاحب کے ساتھ. لاہور میں تھے, وہ بھی لاہور میں تھے, میں بھی لاہور میں تھا. تو جاوید شیخ صاحب کی پروڈکشن, JS پروڈکشن. اچھا جی ایسا جاوید شیخ سے. تو میرا پہلا آن ایئر سیریل, پہلا سیریل جو میں نے لکھا تھا وہ تھا جاوید شیخ صاحب کی پروڈکشن میں. جو لکھا تھا وہ تھا پیار میں. اچھا. لیکن جو میرا فرسٹ آن ایئر تھا
وہ آصف علی پودر صاحب کے ساتھ تھا. مقدر کہاں سے لائیں, مقدر کہاں سے لائیں, کیا بات, بیٹیوں کا, وہ بیٹیوں کے معاملے میں تھا. وہ مطلب لکھا تو جاوید شیخ والا تھا مگر پہلا آنر جو وہ مقدر. ایون ہم نے ہوا یہ کہ جب ہم کر رہے تھے پیار میں شوٹس چل رہے تھے, دبئی کے بھی اس کے شوٹس تھے, تو دبئی سے جب واپس آئے ہیں تو مجھے کسی نے کہا آصف علی پودر صاحب سے ملو. اچھا, ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا اسٹوری بتاؤ. آدھے سے زیادہ شوٹ ہمارا پیار میں کا ہو چکا تھا. واہ واہ زبردست. پودر صاحب نے مجھ سے کہانی لی, انہوں نے کہا لکھنا شروع کرو. اس وقت 13 ایپیسوڈ کا ٹرینڈ تھا. ہاں جب تو 13 ایپیسوڈ ہوتے تھے. ہاں, وہ میرے کو ہارڈلی 3 ہفتے میں 13 ایپیسوڈ میرے ہاتھ سے نکلے ہیں. ہارڈلی 30 ڈیز کے اندر انہوں نے آنر کر دیا. کیا بات ہے بابا, ان کی بہت اسپیڈ تھی سر. واہ, مطلب اتنی جلدی ایسے 11th آور پہ کام ہوا ہے کہ. ہاں, یہی تو بات تھی کہ وہ سب سے پہلے وہ آنر گیا. حالانکہ پیار میں اس سے کچھ 6 ماہ پہلے سے پلان ہو رہا تھا, لکھا جا رہا تھا. شوٹ دبئی کا بھی شوٹ تھا, لاہور کا بھی شوٹ تھا. تو کافی ٹائم کے بعد وہ پی ٹی وی کے لیے تھا, یہ اے ٹی وی کے لیے تھا, جو آصف علی پودر صاحب نے کیا. آصف علی پودر صاحب اس وقت ہیڈ آف پروڈکشن تھے یہاں پر اے ٹی وی میں. اور وہ جو تھا وہ پی ٹی وی کے لیے تھا. تو تقریباً آپ کے میرے خیال تمام چینل پہ چلے ہیں ڈرامے آپ کے؟ آلموسٹ تقریباً ہر چینل پہ. اب من بھی آ گیا اب تو من. اچھا ایک بات یہ عرفان بتائیں کہ یہ اب اتنے سارے چینل دن بہ دن آ ہی رہے ہیں چینل, تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے پروڈکشن پہ, کوانٹٹی پہ, کوالٹی پہ, کیا مطلب؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی فرق پڑ رہا ہے. ہر چینل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چینل کا بہت زیادہ کام بھی کر رہا ہے اور بہت زیادہ ویورشپ بھی لے رہا ہے. ریٹنگ سب کو مل رہی ہے. نہیں, ریٹنگ تو مل ہی رہی ہے. ریٹنگ تو پتہ ہے, ریٹنگ کی بات الگ ہے. بات ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوالٹی ورک جہاں ہو رہا ہے سر, وہاں پیسے بہت لگ رہے ہیں. یہی تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ کوانٹٹی تو دبا کے ہو رہی ہے. اب تو کوانٹٹی سب کے پاس. ایکچولی کیا ہوتا ہے, کوئی فارغ ہی نہیں ہے. ہمارا جو ویور ہے نا, وہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس کو دیکھنا ہے. جیسے 4-5 سال پیچھے جائیں تو زاہد احمد جو ہیں, بس لوگ انہیں کو دیکھنا چاہتے تھے. زاہد احمد کا بڑا زبردست رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ ٹائمس میں ڈفرینٹ آرٹسٹ ان کو پسند آ جاتا ہے. تو پھر وہ آرٹسٹ بھی بتاتا ہے چینل کو یا پروڈکشن کمپنی کو بتاتا ہے کہ اب آپ کا جو چیک ہے نا اس میں 0 بڑھاؤ ذرا. ہاں صحیح بات ہے. تو جتنے 0 بڑھتے ہیں سر, کوالٹی اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہے ویور. ہاں, وہ تو فیصلہ تو ویور ہی کرتا ہے. جی ہاں, وہ بتاتا ہے کہ سب سے اچھا آرٹسٹ کون ہے, اور اچھا آرٹسٹ اچھا اسکرپٹ بولے گا, وہ ہوتی کوالٹی. نہیں, وہ تو اس حساب سے ہو گیا. مگر بات ہے کہ ایک کوالٹی جو ہے, کیونکہ اب ہمارے مسئلہ وہ یہ کہ اب کوانٹٹی بھی تو چلیے, ایک آدمی جو ہے وہ 4 جگہ کام کر رہا ہے ایک ہی دن میں. جی, تو وہ کوالٹی پھر مطلب کوالٹی تو مینٹین نہیں ہو رہی, کوانٹٹی تو مینٹین ہو رہی ہے. وہ کیونکہ وہ بات میں نے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہیں کہ وہ ان کے ایکسپریشن میں, ان کی مطلب ڈائلاگ ڈلیوری میں سر وہ مزہ نہیں آتا. دیکھیں ہمارے حالانکہ بڑے آرٹسٹ میں, ہمارے آرٹسٹ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایون میں ابھی جو من ٹی وی کی شوٹ پہ میں کل گیا ہوا تھا, میں دیکھا آرٹسٹ چیک تو خیر یہ بڑا نہیں لیتے ہوں گے, لیکن ان کا کام بہت بڑا تھا. جو میں نے کل نوٹس کیا. بات صرف آ جاتی ہے پروڈکشن لیول کی, کہ ہم آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں ایک بڑے لاؤنج والا گھر, لیکن جب اسکرین پہ آتا ہے تو وہ اس لیول پہ نہیں ہوتا جس لیول پہ رائٹر نے سوچا ہو. کوالٹی میں فرق پڑتا ہے کیمرہ سے. اب آپ مطلب جو بڑا آرٹسٹ ہے نا, جیسے فواد خان ہے, سر وہ کیمرہ بھی دیکھے گا, وہ کیمرے کا فریم بھی دیکھے گا, وہ تو ایک ہی چیز کہ میں نے نظر آنا ہے. تو یہ جو کانشیس لوگ ہیں نا, یہ جو آرٹسٹک کانشیس لوگ ہیں, یہ بناتے ہیں کوالٹی. لیکن جہاں ایک ٹائم ایسا بھی تھا, میں نام نہیں لوں گا, ایک بہت پاپولر پروڈکشن کمپنی تھی, اچھا, جس نے بہت زیادہ کام کیا, اور مطلب سال میں کوئی 50 سیریل ان کے نکل رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا 25 سے 30 سین 22 سین ایک دن میں شوٹ کرنے. یہ بڑی کہانی چلی گئی یار, ایک دن میں جو ہے ایک شفٹ میں جو ہے 20 سین چاہیے. اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ ان کے ڈرامے سارے ہٹ بھی تھے. اب ان کے دیکھا تھا کہ باقی لوگ بھی جب چلنا شروع ہوئے 22-20 سین, حالانکہ 10 سین جو ہے نا انف ہوتے ہیں. ایک دن میں آپ شوٹ کریں 10 سین پوری کوالٹی کے ساتھ, سین کے اوپر بھی تو ہے نا. جی ہاں, تو اس میں کیا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے
کچھ آپ نے 10 سین شوٹ ایک دن میں کیے، کچھ آپ نے ایک دن میں 20 کیے، تو آپ کو 100% کا ایک مارجن نکلا. ہاں مارجن لگا، کیونکہ وہ لازمی ہے، تو پھر اس حساب سے پیمنٹ کا شیڈول بھی کم ہو گیا، ڈیز بھی کم ہو گئے آرٹسٹ کے، ڈیز بھی کم ہوئے، سب چیزیں کم ہو گئی، کام سمٹ گیا نا، لوکیشن بھی کم ہو گیا، سب چیزیں سارے چیزیں سمٹ گئی بالکل. سر جو ڈرامہ 5 کروڑ میں بنا تو وہ 2.5 کروڑ میں بن رہا ہے. ہاں بن رہا ہے. آپ 10 دن شوٹ کریں وہ 5 میں بنے گا، آپ 20 کر رہے ہیں 22 کر رہے ہیں وہ 2.5 سے بھی نیچے آئے گا. تو بیسیکلی پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہو رہا، یہ بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اس وقت یہ کہانی چل رہی ہے، آگے دیکھا جائے تو یہ کہانی ہے. چلیں ہم کچھ چائے، جب تک چائے پہ کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو پر بھی ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہوتا ہے، لوگ ہمیں سننے کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ نصیر خان ہمیں شارجہ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. بہت گریٹ مغل صاحب کو خوش آمدید جی. بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں جناب رمضان المبارک کی آمد ہے، ایک جذبہ ہے اور مسرت ہے، اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے، آمین، اور تاکہ تمام روزے اللہ کی رضا کے لیے مکمل کریں. ایڈوانس میں تمام سامعین کو مبارکباد. اور یہاں آج کل موسم بڑا خوشگوار ہے اور یو ای میں آج کل بھرپور بارش ہے، اور یہ موسم بے شک رمضان کو 4 چاند لگانے لگا ہے. اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور ہمارا ملک کی حفاظت کرے، آمین. اس کے بعد فاروق رضا نے ہمیں جوائن کیا، کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، ہم ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. اور آپ دیکھتے رہے ہم دونوں ماشاء اللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاء اللہ ہم دونوں لڑکے ٹھیک ہیں، دونوں لڑکے ٹھیک ہیں. اور اس کے بعد پھر جناب غضنفر خان مرل نے ہمیں جوائن کیا، ملتانی، اور کہتے ہیں السلام علیکم آل پاکستان ریڈیو لسنر غضنفر خان مرل، فیاض خان اور مرل شہزاد خان اور فرام ملتان بستی ملوک سے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، تھینک یو، جزاک اللہ. اور اس کے بعد محمد صدیق ڈار نے بھی جوائن کیا، تم تو اپنے ہو کیسے نکالے دل سے، اور ہم تو دشمن کو بھی بے گھر ہوتے نہیں دیکھتے. کیا بات ہے بھائی، زبردست بھائی، کیا بات ہے، زبردست، کیا بات ہے، شعر لکھ کے بھیجی انہوں نے، زبردست. یہ تو بڑی خوبصورت سی بات ہے. FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور FM 100 پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا وہ پہلا FM ریڈیو ہے کہ جس نے ایک میوزک کو اور ایک ریڈیو کے پروگراموں کو ایک نیا رنگ دے کر لائیو اس کے ساتھ آپ تک پہنچایا. اور شروع سے آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کی محبتوں سے آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ماشاءاللہ تقریباً جو 29 سال FM 100 پاکستان کو ہونے والے. تو بہرحال یہ تو ایک ایسے بات تھی، بات سے بات نکلی تو آگے نکل گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان مغل. اچھا عرفان، مجھے یہ بتائیں رائٹر بننے کے لیے، مطلب خاص طور پہ رائٹر تو ویسے کریکٹر ہوتا ہی ہے جو ناول بھی لکھ رہے ہیں، کہانی بھی لکھ رہا ہے، سب کچھ ہے، مطلب خاص طور پہ ڈرامے لکھنے، ڈراماٹائز کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی، بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی بڑی بات ہے اسکرپٹ لکھنا، یار میں ڈائلاگ لکھ دوں گا بیٹھ کے. یار ڈائلاگ ہی تو لکھے نا اس میں، مگر ڈائلاگ وہی پتہ کہ ایک کہانی آپ کو دے دی، پورا ایک ناول دے دیا. اب ناول کو جو ہے اس کو اسکرین پلے بنانا، اس میں سے نکالے گا کیسے بنتا وہ سب، کیا چیزیں بڑی ضروری تھیں یہ کہ. بہت اچھا آپ نے یہ کویسچن ڈالا. سر لکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب ہم لکھتے ہیں اس کو ویژولائز کر کے پروڈکشن کمپنی آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر دکھاتے ہیں تو آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، تبھی تو آپ ہمیں وہ ریٹنگ دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. غلط لکھنے والا رائٹر لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کی کانٹینٹ لے کر. نالج بہت بڑی چیز ہے. اس کو لکھنے سے پہلے ایک ٹائم تھا جب میں کتاب سے اتنا زیادہ جڑا ہوا نہیں تھا، اور میں سوشل میڈیا پہ پڑھا کرتا تھا کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھنے کے بعد لکھنے کا جو مزہ آیا نا سر، وہ اب پہلے تو ایک اس پروفیشن میں ایک اسٹیٹس بنانے کی ایک چاہ تھی، وہ ہو گئی پوری اور اچھی طرح ہوئی. اب چاہ ہے کہ جو نالج اللہ تعالیٰ کی طرف سے گین ہوا ہے اس کو اسی کریٹیو وے میں، کیونکہ یہ ٹیلنٹ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. ہاں بالکل صحیح، حقیقت میں کچھ وہ ایکسپلور ہونا اس کی ٹائمنگ تھی ایک، تو وہ ہو گیا. ڈنڈا بازار دیکھا، ایکسپلور ہو گیا. اس کے بعد اس نالج جو نالج حاصل ہوا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے.
علم اسی کی ملکیت ہے, اسی کا تھا, اس نے دیا. اس علم کے ذریعے اس ٹیلنٹ کا کمبینیشن بنا کے جب ہم ڈرامہ لکھتے ہیں تب سر آتا ہے صحیح مزہ. تو رائٹرز جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ رائٹنگ کوئی آسان کام ہے, اور اکثر لوگ یہ کرتے بھی ہیں, اس کو آسان سمجھ کے شروع ہو جاتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگوں سے, کیونکہ آپ کی ہماری فیلڈ تو ایک ہی ہے نا, بہت سے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یار کون سی بات ہے یار, وہ فلانا ڈرامہ فلانا تھیٹر ڈرامہ کیا, اسٹیج ڈرامہ میں نے لکھا یار. اب اچھا یار تمہاری ویسے پوچھا جائے کوالیفیکیشن کیا یار, یہ میٹرک کیا, مگر اس سے یار کیا ہوتا ہے یار لکھنے میں, اس سے کیا تعلق ہے, یہ بھی بڑی بات ہے بھائی. اچھا مطالعہ بھی ویسے نہیں ہے, مطلب کوالیفیکیشن بھی اتنی نہیں ہے, نالج بھی اتنی نہیں ہے, اور ڈرامہ بھی لکھ لیا, کتابیں بھی نہیں پڑھی. بھائی مطالعہ ہوئی, مطالعہ تو کتابیں پڑھیں گے تو مطالعہ ہوگا نا, مطالعہ ہی نہیں. تو کیسے, مطلب لفظ بھی تو چاہیے لکھنے کے لیے, موڈ کے لیے کانسیپٹ چاہیے, کہانی چاہیے, ایک ماحول ہے, وہ ساری چیزیں. سر دیکھیں یہ ہر کسی کے لکھنے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ جو لکھنا ہے یہ بہت سینسٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو ایک بہت اچھا آبزرور ہونا پڑتا ہے, آپ کی آبزرویشن ہو. میں ایک چلے وہ میں ڈسکس اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ ابھی ہونے جانے والا, میں ایک سین ڈسکس کرنے والا تھا. کوئی نہیں کرنے, مطلب وہ تو ہونے جا رہے تو لوگ دیکھیں, وہ سین تو اپنی آنکھ سے دیکھے وہ سین ریالٹی میں دیکھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً ایک شخص ہے, اس کو اس نے کسی سے ادھار لیا, جب اس سے ادھار واپس نہیں دیا جا رہا, اس کو زدہ کوب کیا جا رہا ہے, تو وہ میرے لیے, اگر میں اس کو اس سین کو ریالٹی میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے وہ ایک سین ہے, اور وہ ڈلا دینے والا سین ہے میرے لیے. بالکل. تو اتنا سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اس سین کو اسکرین پر کیسے سجا کے لے کے آ کے دکھایا جا سکتا ہے, اور اس کے ذریعے میسج کیا کنوے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرض لینے والا اور قرض لینے والا دو کریکٹرز ہیں, ان کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. بالکل. اور جو لینے والا ہے اس کی مجبوری کیا تھی, جو دینے والا ہے جو واپس مانگ رہا ہے وہ کتنا کرخت ہو سکتا ہے, انسان کتنا ظالم ہو سکتا ہے, کہ حالانکہ حکم ہے کہ مہلت دیا کرو, لوگ جب مہلت نہیں دیتے. یہ ہوتی ہے آبزرویشن. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو آبزرویشن ایک ٹرو رائٹر جو ہوتا ہے اس کی ہر لمحہ آبزرویشن چل رہی ہوتی ہے. ایون میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوں, ممکن ہے کہ میں یہ سین کہیں یوٹیلائز کروں, میں ایک دم ذہن میں آتا ہے, تو ذہن میں آتا ہے, کیونکہ ہم جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں ہمارا ایک ٹو شاٹ بن رہا ہے. یہ ایک ویژولائزیشن ہے ایک رائٹر کے لیے. تو وہ آبزرویشن بہت ضروری ہے, نالج بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, گھر سے تربیت بہت ضروری ہے. سر پہلی تربیت تو گھر کی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ تو گھر ہے. اگر وہ درسگاہ آپ کی مضبوط ہے نا, تو باہر کی درسگاہ تو اس کے بعد آئے گی نا. پہلی بنیادی مضبوط نہ ہو. نالج تو مائنڈ حاصل کرتا ہے, مائنڈ جب تک صاف نہیں ہوگا نا, اس نالج کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. آپ ایک غلط مائنڈ کے ساتھ جتنا مرضی نالج حاصل کر لیں, آپ جو کانٹینٹ بنا کے دیں گے وہ دیکھنے کے بعد فیملی والا نہیں ہوگا. اب چینل سے ہمارے یہاں تو ظاہر ہے ریسٹرکشنز ہیں. ہاں ریسٹرکشن بہت ساری. ہمارے یہاں فیملی ڈرامہ دکھانے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ ہٹ کے نہیں ہے. تو وہ لوگ جو دوسرے نیشنز کا کانٹینٹ دیکھ کر پاکستانی ڈرامہ لکھتے ہیں یا چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ایک چینل ہمارے یہاں ایک ایسا بھی ہے خیر سے, جو پوری طرح اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کانٹینٹ دکھانے کے لیے, وہ چل رہا, وہ بھی اس پہ بھی کوئی تھوڑی بہت ویورشپ ہے. تو بہت سینسٹیولی ویور کو میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ نبی کو اوپر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو بھی بولنا نا وہی بولنا جو میں نے بولا ہے, اس کے علاوہ بولیں گے تو آپ کی شان سے پکڑ لیا جائے گا. تو ہم کون ہوتے ہیں اس بات کے علاوہ کچھ بولنے والے؟ کہ جو الفاظ تھے وہ بے شک اللہ کے, بے شک اللہ کے وہ اللہ کے الفاظ بولتے تھے. وما ینطق عن الہویٰ, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, وہ قرآن میں فرمایا ہوگا. بے شک بے شک صحیح بات ہے. تو وہ لکھنے سے پہلے یہ سوچ کر لکھنا چاہیے کہ سننے والا اس سے انسپائر ہو سکتا ہے. اچھا بہت سارے ڈرامے دیکھیں نا, اب ہم تو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا, اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اسکرین پر دیکھ کے مطلب ایسے ایسے یقین کریں, میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں, یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے یا وہ ڈرامہ آپ کا بھی نہیں, جو میں نے بہت سارے ایسے دیکھے کہ میں دیکھ کے کبھی کبھی دیکھ کے میری آنکھ
میں آنسو آ جاتے ہیں, ریئلی بتا رہا ہوں میں, ابھی بھی, یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں. سر میرا یہ جو من ٹی وی کے لیے ابھی آنے والا توکل, ہمارا ایسوسیٹ ڈائریکٹر جو کہ اس میں ایک چھوٹا سا رول بھی پلے کر رہے ہیں, وہ ایسوسیٹ کو پورا اسکرپٹ پڑھنا پڑتا ہے. ہاں لازمی ہے. تو وہ جس انداز سے اس نے مجھے کہا کہ عرفان صاحب میں رو پڑا, اسکرپٹ پڑھتے ہوئے رو پڑا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ایک بندہ تو رلا ہے. ہاں نہیں حقیقت مطلب وہی بات دیکھیں نا کہ اب اس میں کوئی چیز تو ایسی ہے نا, اس میں آپ کی اپنی فیلنگ, آپ نے اپنی فیلنگس کو اس میں شامل کیا تو وہ اٹریکٹ دوسرے پہ جا کے کرے گی وہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں صرف آپ کا کام بھی نہیں ہے, آپ نے تو ایک چیز دے دی, اب وہ ڈائریکٹر نے ایکٹر کے ساتھ, ایکٹر نے اس کے ساتھ انصاف کیا نہیں کیا, کیونکہ بیسکلی تو اب فرنٹ پہ تو وہ ہے نا, فرنٹ پہ وہ ہے, لفظ تو وہ صرف ڈائلاگ دے رہا ہے, ایکسپریشن اس کے آ رہے ہیں. اب وہ بندے کو رلا پا رہا نہیں, آپ نے تو رونے کا سین لکھ دیا, اب وہ رلا پا رہا ہی نہیں رلا پا رہا. بالکل ایسے میں نے بہت سارے دیکھے, ذمہ داری ہوتی ہے آرٹسٹ کے بہت اوپر, بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے بہت سارے ایسے دیکھے کہ میں خود, اب لازمی فیلڈ ایسی تو میں کہیں نہ کہیں بڑی گھر میں جب بیٹھ کے دیکھتا ہوں میں گھر والوں کے ساتھ, تو بیگم کہتی ہے آپ کے ساتھ تو بیگم دیکھنا, آپ تو اپنا خود ہی دیکھیں اپنے, ہمیں چھوڑ دیں, آپ تو بیٹھ کے خان یہ کریں, یہ فلانا یہ. تو میں نے کہا یہ نہیں, بات یہ وہی ہے کہ ایک چیز, اب دیکھو یہ ڈائلاگ کیا ہے, یہ بول کیا رہا ہے, جبکہ اس کے ایکسپریشن ہی نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہے بھائی یہ ڈائلاگ سن کے رونا آ رہا ہے. جو اچھا آرٹسٹ نہیں ہے نا, اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا ڈائلاگ کا ایکسپریشن کچھ ہو رہا ہے, وہ آپ کو کچھ اور ایکسپریشن میں دے رہے ہیں. صحیح بات حقیقت ہے بھائی, ایک لفظ کا بھی ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان مغل صاحب, ماشاء اللہ بہت ہی زبردست رائٹر ہیں, بہت سارے ڈرامے. اچھا اب تک عرفان کتنے ڈرامے ویسے سیریل یا ڈرامے وغیرہ کتنے لکھ چکے اندازاً ویسے؟ اباؤٹ 25 سیریل آئی تھنک, سیریل اینڈ سوپ. سیریل سوپ جو ہوتا ہے وہ تو جن کا آگے پتہ ہی نہیں ہوتا, 100+ ہو جاتے ہیں. 25 ایک تو ہوں گے. اچھا گڈ. 20 سال میں اتنا تو ہو ہی گیا. ہاں 20 سال مطلب کتنے, 20 سال ہو گئے تقریباً. 20 سال ہو گئے, 2004 سے انشاءاللہ ماشاء اللہ لکھتا ہوں الحمدللہ. تو اس کے علاوہ کافی کچھ ہے, ٹیلی فلمس ہیں, شارٹ پلیز ہیں, سٹ کامس ہیں. سٹ کامس بھی بہت. کوئی خاص ایسی بات آپ کے ذہن میں جب کسی پروڈکشن والے نے, ڈائریکٹر نے کہا یار عرفان بھائی یہ چیز آپ نے یار بس ختم دی مجھے یار, یہ کیا بات ہے, یہ بہت زیادہ جس کو اپریشیٹ کیا گیا آپ کے کوئی ڈائلاگ یا کسی سیریل یا کسی لانگ پلے یا کسی ٹیلی. جب میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہوا تھا تو مجھے ایک دن برکت صدیقی صاحب کا فون آیا. برکت تو بھائی بڑا پرانا دوست ہمارا ہے, بڑا پرانا. تو وہ بڑی انکریجمنٹ ان کی کال سے ہوئی, کیونکہ میں کافی عجیب قسم کے طرح طرح کے کرائسس میں تھا. سب سے زیادہ ہیلتھ کرائسس تھے مجھے. انہوں نے کہا یار کدھر غائب ہیں آپ؟ میں نے کہا میں لکھنا چھوڑ دیا برکت بھائی. یہ کیا بات کر رہے ہیں یار, یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا بس یار اب جو لکھنا چاہ رہا ہوں نا وہ شاید وہ لکھنے کو لکھنا نہیں دیا جا رہا. انہوں نے کہا آپ لکھیں جو میں چلاؤں گا, جو چاہے لکھیں میں چلاؤں گا. تو ابھی وہ آن شوٹ ہے میرا سیریل لے کر, ڈاکٹر تانیہ نام سے. آپ نے لکھا بتایا اس میں ڈاکٹر تانیہ. جی ہاں, تو انشاءاللہ بہت جلدی ہونے رہے گا. اور ڈاکٹر تانیہ ایک بہت زبردست انسپریشن ہے ان لڑکیوں کے لیے جو پڑھنا چاہتی ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں. میں اپنے ویور سے کہوں گا, عرض کروں گا کہ وہ اس کو دیکھیں, اس کو بلکہ پروموٹ کریں, کیونکہ وہ ینگ بچیوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن انشاءاللہ ثابت ہوگا. علیزہ شاہ آ رہی ہیں اس میں ڈاکٹر تانیہ کے ٹائٹل رول میں, اور امید ہے کہ بہت اچھے چینل پہ آئے گا. ابھی کنفرم نہیں ہے. ہاں کنفرم چینل کا تو لازمی ہوتا ہے. اب تو یہ پروڈکشن ہوتی ہے نا, اس کے بعد بھی کہاں جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, جہاں ڈیل بن جائے گی وہاں چلا جائے گا وہ تو. اور پھر برکت کا تو مطلب, برکت تو بھائی پرانا, بہت پرانا, مطلب یہ سمجھ لے کہ برکت سے 90s سے ہے, بہت پرانا اور بہت نائس آدمی سر. وہ ایک بہت پیار کرنے والے آدمی ہیں. ہاں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ مطلب تقریباً اتنے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ڈرامے آپ لکھتے رہے, اس کے علاوہ کبھی کوئی ناول یا کہانی بھی, اس کے علاوہ کوئی کہانی لکھی؟ ڈرامے ناول وغیرہ کی طرف نہیں, ناول کیونکہ میں نے لکھنے کی کوشش ضرور کی تھی, لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ میں نہیں لکھ سکوں گا. ناول کا ایک ٹیمپرامنٹ ہو رہا ہے, جیسے میں بتا رہا ہوں. ناول والے ڈرامے میں بڑی ٹرائیں کرتے ہیں. ہاں ٹرائیں کرتے ہیں. میں نے ناول کی واقعی کوشش کی, لیکن مجھ سے وہ نہیں ہوا. وہ کیونکہ میں نے کیا کیا کہ سیکوینسز ہوتے ہیں اس میں, میں نے 1 2 3 سیکوینسز لکھے, اور اتنا ٹائم لگ گیا مجھے اس کو کور کرنے میں, کیونکہ اس کے اسٹائل میں, ناول کے اسٹائل میں آنے کے لیے مجھے وہ ٹائم لگا, اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ وہ ڈرامہ بھی کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے خود ہی, چھوڑ دیا ادھر. اچھا یار ساڈا کام ہی نہیں ہے. جی ہاں,
کیا بات ہے. شاعری سے کبھی شغل لکھتے ہیں تو شاعری الحمدللہ شاعری کرتے ہیں, اور غزل شاعری, پوئمس, لیرکس. اچھا, تو کچھ ڈراموں کے مطلب ٹائٹل سانگ بھی لکھے ہوں گے؟ ڈراموں کے ٹائٹل سانگ بھی لکھے ہیں, ایک فلم کا بھی لکھا تھا. کون سی فلم کا؟ ریسنٹلی آئی تھی, بہت ساری فلمیں تھیں, فلم بہت ساری. کہے دل جدر. اچھا, کہے دل جدر جو ہے اس کا ٹائٹل سانگ جو لکھا تھا. اچھا, اس کا لکھا تھا. تو کوئی ابھی ہے کوئی شاعری اگر ہے تو سنانا چاہیں تو کچھ سنائیں. ہاں, ایک پوئم ہے. ہاں سنائیں. اچھا, ذرا آپ آئیں تو لگے ہاتھوں ذرا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محبت کو مذاق سمجھ کے شروع کرتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, محبت کو بھی مذاق سمجھتے ہیں, کیا بات ہے. محبت کو مذاق میں شغل میں نا کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ دل اور دماغ دونوں ہی لگ گئی ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. ہلکا نہ لو محبت, ہلکا نہ لو اگر سچی ہے تو. جی, اگر ٹائم پاس ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں, پھر تو بیکار ہے. سر جو ٹائم پاس کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو سامنے جس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں اس کا دل دماغ سب آؤٹ ہو جائے. ہاں نہیں, وہی تو نقصان دہ. فاؤنٹین ہاؤس بھرے ہوئے ہیں سر, انہی کے ساتھ جن کو محبت نہیں ملی. ہاں, حقیقت ہے, یہ حقیقت بات صحیح کر رہے ہیں. جی. تو عنوان اس کا ہے محبت کر تو لیں, لیکن محبت کر تو لیں, لیکن محبت کیا ہے کیا معلوم. واہ. سنا ہے اس محبت کی صلیبوں پہ کئی شاہکار لٹکے ہیں. واہ جی واہ. محبت کے سیاہ صحراؤں میں بیکار بھٹکے ہیں, اگرچہ میرے ذہن و دل تمہارے ساتھ اٹکے ہیں. مجھے تم اور تمہاری ساری باتیں اچھی لگتی ہیں, تمہارے ساتھ گزرے دن یا راتیں اچھی لگتی ہیں, مگر پھر بھی محبت نام سے تو ڈر ہی لگتا ہے. کیا بات ہے. واہ. جولائی کا سما بھی موسم سرسر ہی لگتا ہے, تو کیوں نہ اس سے پہلے کہ محبت آزمائش ہو, جہاں تک ہو سکے ہم اس محبت کا پتہ کر لیں. چلو ترک تعلق سے ہم اپنی ابتدا کر لیں. کیا بات ہے. واہ. چلو آخر میں جا کے دیکھتے ہیں ہوگا کیا آخر. چلو سب کچھ لٹا کے دیکھ لیں بچتا ہے کیا آخر. یہ پہلے جان لیتے ہیں مجھے تم سے طلب کیا تھی, میں کیوں تیرا دیوانہ تھا, تمہیں میری ضرورت کیا تھی, مجھ سے واسطہ کیا تھا. یہ پہلے سے پتہ کر لیں وہ تلخی کیا تھی جس نے مجھ سے تم کو دور کر ڈالا. غلطی کیا تھی جس نے یوں ہمیں مجبور کر ڈالا کہ ہم اپنی وفا اپنی انا کے ہاتھ میں دے کر تعلق ترک کر بیٹھے تھے. بس اتنا پتہ کر لیں. چلو ترک تعلق سے ہم اپنی ابتدا کر لیں. لاسٹ مان اس کا بچھڑ کے دیکھتے ہیں میں نے کتنا درد پایا ہے. بچھڑ کے دیکھتے ہیں میں نے کتنا درد پایا ہے. واہ واہ. تمہیں راتوں نے میری یاد میں کتنا رلایا ہے. یہ پہلے سے پتا ہو کہ بچھڑنے کی تڑپ کیا تھی. یہ پہلے سے تعین ہو کہ وہ کایا کلب کیا تھی. اگر معلوم ہو ہم تم جدا ہو کے بھی جی لیں گے, تو ایسا عشق نہ کرنے کا کڑوا گھونٹ پی لیں گے. چلو ہم اپنے جذبوں کا بس اتنا سا بھلا کر لیں. کیا بات. چلو ترک تعلق سے ہم اپنی ابتدا کر لیں. کیا بات ہے سر. واہ واہ. بہت شکریہ. زبردست. بہت شکریہ. کیا بات ہے. زبردست. تم نے نظم, آزاد نظم, غزل, تو کوئی غزل, کوئی شعر, کوئی شعری اگر کچھ ہے تو شعر بھی, ایک دو شعر بھی ہو جائیں. کچھ غزل ہے تو غزل کچھ ہو جائے. ایک آزاد سے ہٹ کے ایک نظم ہے. ایک دن اپنے اندر جھانکا تو ایک محفل برپا دیکھی. کیا بات ہے. واہ. ایک دن اپنے اندر جھانکا تو ایک محفل برپا دیکھی. سب کے سبھی دشمن, سب کی حالت بھی بے سر پا دیکھی. کیا بات ہے. واہ. سب کی آنکھوں میں نفرت اور ان میں اصلی رنجش دیکھی. سب کے پیروں میں چھالے, منہوں پر غیبی بندش دیکھی. میں نے دیکھا میرے سارے گن ہی دل کے قاتل نکلے. میں نے دیکھا میرے سارے گن ہی دل کے قاتل نکلے. میری ساری چاہت جھوٹی, سارے سپنے باطل نکلے. واہ. اپنے خون کے پیاسوں کے لشکر میں گہما گہمی دیکھی. اپنے نفس کے اندر میں نے ایسی نفسا نفسی دیکھی. واہ. میرے چہرے جیسے چہروں والے سب دیوانے پائے. باتیں کر کے دیکھی ان سے سب کے سب بیگانے پائے. کیا بات ہے. زبردست. جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے واقف ہی نہیں تھے. مگر وہی بات ہے کہ
झांकें تو پتہ چلے گا نا. پتہ چلے گا کہ ہم کتنے واقف نہیں تھے, کتنا ہونا چاہیے. حقیقت اس میں بہت بہت بڑی بات ہے, واقعی بہت بڑی بات ہے. ان فیوچر کیا آپ کی پلاننگ ہے, اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے, وہ جہاں لے کے جائے گا میں جا رہا ہوں. کیونکہ پہلے میں نے اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, میں نے چھوڑا ہے. کیونکہ میں نے جب اپنے کنٹرول میں رکھا تھا تو بالکل آؤٹ ہو گیا تھا. اب تو وہ ہو گیا کہ چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر, تیرے نام پر. جس سے محبت کر لی ہے نا, اس کو دے دیا اپنا آپ. بڑی بات ہے, یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ. اور یہ حقیقت ہے, جب اس کے ہاتھ میں دے دے تو پھر وہ خود ہی لے جاتا ہے. وہ لے جاتا ہے, وہ کہتا ہے پھر تو میری رضا میں راضی, تو پھر میں تیری رضا کو اپنی رضا بنا کے چلتا ہوں. بے شک ایسے. واہ سبحان اللہ, خوبصورت بات ہے. تو ابھی جو آپ کے کچھ پروجیکٹ یہ چل رہا ہے, اس کے بعد کا کیا, رمضان کے بعد کا بھی کوئی ایسی چل رہی آن سیٹ کچھ ہیں؟ جی ہاں, ایک کامیڈی سیریل بھی, ایک لائٹ کامیڈی سیریل جو ایک ٹرینڈنگ میں ہے آج کل. کہتے ہیں کامیڈی لکھنا ذرا مشکل ہے. مجھے بہت آسان لگتا ہے. اچھا, حالانکہ کہتی ہیں سنا ہے کہ کامیڈی لکھنا ذرا مشکل ہے. مجھے لو سٹوری اور لائٹ کامیڈی لو سٹوری جو ہے وہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ بس انجوائے کر رہا ہوتا ہوں اس کو میں. اچھا, ہاں, اگر مجھ سے فیملی ڈرامہ لکھوائیں اور انٹینس ہو, اس میں جھگڑے ہوں اور کنٹروورسی ہو, میں آؤٹ ہو جاتا ہوں. یقین کریں 10 سین لکھنے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ بس کیوں پکڑ لیا یہ کام. کیا مصیبت ہے یار, کیوں ہے یار, پتہ ہی انٹینسٹی آ جاتی ہے نا جب لائٹ موڈ میں میسج بھی کنوے ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یا تو ہونا کہ آپ ایک ٹیلی فلم لکھوائیں انٹینس موڈ کے اندر اور وہ اس میں ایک میسج کنوے اور بس ختم. 50 ایپیسوڈ کا جب ہم سیریل لکھتے ہیں نا, اور وہ انٹینس باتیں, ظلم, زیادتیاں اور رشتوں کے تقدس جو پامال ہوتے ہیں ہمارے فیملی سیریلز کے اندر, وہ ہم خود ہی لکھ کر, میں تو بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں اس کو لکھ کر. چلے, بہت اچھا, بہت اچھی گفتگو کری عرفان آپ کے ساتھ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اور ایک بار پھر اپنی مینجمنٹ کی جانب سے آپ کا تھینکس. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد کیا. اور میں کیونکہ پردیسی ہوں کراچی میں, تو یہاں آپ نے مجھے یاد کیا. اور آپ کا پردیسی جانا نہیں ہے. تو چلے, بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی بخیر, آپ سے پھر رابطہ رہے گا. پھر انشاءاللہ کبھی بلائیں گے آپ کو, پھر کبھی آپ سے گپ شپ کریں گے انشاءاللہ تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب کبھی مجھے غزل شو میں بلائیں انشاءاللہ, پھر دیکھیے. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ ہی اب میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.